नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ाल फ़मा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, मेरी माएँ, बहनें, अजीज़ बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला आप इस वक्त खुलासा कुरान 2024 देख रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का खुसूसी फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक अता फरमाई है कि हम अल्लाह ताला की पाक कलाम को सुने, सुनाएं और फिर समझने की कोशिश करें और फिर अमल करने की तौफीक की दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हमारी दुआएं अपने प्यारों के हक़ में, वाजदाद के हक़ में, बुज़ुर्गों के हक़ में, मोमिनीन मोमिनात के हक़ में, दोस्त अहबाब के हक़ में जो दुनिया फ़ानी से चले जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में कबूल फरमाए, उन सब की मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। रमज़ान शरीफ के इन अयाम की बरकत से अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपने प्यारे जो मकबूल मुकर्रब बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की इताअत की, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा की, आमीन। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, लास्ट के एपिसोड में हमने 26वें पारे के मज़ामीन पर जो है वो कुछ कलाम किया था और जिसमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हवाले से कलाम किया था। पर स्पेशली जो है बिलखुसूस माँ की अज़मत, माँ की जो कैफियत जिस हाल से माँ गुजरती है जब बच्चे की पैदाइश होती है और उसका जिक्र किया था। फिर जिन्नों का ईमान लाना उसका जिक्र किया था। फिर उन्होंने अपनी कौम के पास जाना और उनको दावत देना, उनके लिए मुबल्लिग बनना। उसके फिर जन्नत में जो नहर है उसका पानी गदला नहीं है, वो दूध की नहर है, खालिस दूध की, उसका जिक्र। फिर अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के प्यारे रसूल की अजमत, तौक़ीर वगैरह इस तरह की जो है वो और अल्लाह के दीन की मदद करना, उस पर हमने बयान फरमा किया था। इसके बाद सूरह हुजरात में बतौर खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ अदब और इस तरह उसके साथ साथ जो है माशरे में जो गैर ज़रूरी बातें हैं, जो गलत बातें हैं, मसलन गीबत करना, इस तरह की बातों से झूठ बोलना और बदगुमानी करना, तकब्बर करना, इनसे परहेज़ करने की अल्लाह ताला ने हमें नसीहत फरमाई है। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की अज़मत को बयान फरमाया, उनके अल्लाह की रज़ा जो उनको मिली है उसका जिक्र उसमें आया था। इस बारे में नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके आगाज़ में सूरह ज़ारियात है। पहले बात यह है कि इस पारा मुबारका में 7 सूरतें हैं जिनमें पहला जो सूरह ज़ारियात का बकिया हिस्सा है। इसके बाद सूरह तूर है, वो मक्की सूरह मुबारका है। इसके बाद सूरह नजम है, वो भी मक्की है। इसके बाद सूरह कमर, वो भी मक्की है। इसके साथ बाद सूरह अर-रहमान, सूरह अल-वाक़िया और सूरह अल-हदीद शामिल है। तो नाज़रीन मोहतरम, सूरह ज़ारियात का जो बकिया हिस्सा है, इसमें जैसे कि हमने लास्ट पारे के एंड पर भी बयान किया था कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते आए थे वो उनको बशारत दे के गए, जिसके नतीजे में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत होती है। अब यहाँ बयान किया जा रहा है कि क़ाल फ़मा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ भेजे हुए फरिश्तों, इस बशारत के अलावा, यानी ये तो तुम मुझे बता चुके हो कि मेरे यहाँ अल्लाह ताला औलाद देंगे, इसके अलावा तुम्हारा आने का बुनियादी मकसद क्या है? तब फरिश्तों ने फरमाया क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौम मुजरिमीन। उन्होंने कहा कि हम मुजरिम कौम यानी कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। क्यों? ताकि हम उन पर मिट्टी के पथरीले कंकर बरसाएं। यहाँ उन पर जो अजाब हुआ है उसका जिक्र किया गया है। कौम लूत हमने पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड्स में भी। नाज़रीन मोहतरम, वो बुराइयां करते थे। एक उनकी बुराई ये भी थी कि वो मर्द से
جو ہے نا مردوں کے عورتوں کو چھوڑتے مردوں کے پاس جاتے اور فساد بڑا جو ہے وہ زمین پر کرتے تھے۔ اس طرح کی وجہ سے اس طرح کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہوں نے ٹکرایا حضرت لوط علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے شدید عذاب دیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اس میں اس سورہ مبارکہ میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں مکالمہ مینی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف جو ہے دیا ہے، بھیجا ہے، اور پھر اس میں فرعون کا جو دریا میں ڈوب جانا اس کا بیان آیا ہے۔ اسی طرح اس پارہ مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان پر جو عذاب ہوا، قوم ثمود پر جو عذاب ہوا، قوم نوح پر جو عذاب ہوا، یعنی ان اقوام پر جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے، جن عذاب میں یہ گرفتار ہوئے، ان کی تفصیلات اس پارہ مبارکہ میں موجود ہے، اس سورہ کے اس حصے میں موجود ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی طاقت سے زمین و آسمان کو بنایا، ہم نے اپنی طاقت سے آسمان کو بنایا، طاقت سے جو ہے بس بارش برساتے ہیں، طاقت سے ہم نے فرمایا ہم نے جوڑے بنائے ہیں، میل ہے اور فیمیل ہے، سیاہ ہے اور کالا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے مخلوق کے لیے فرمایا، اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو یعنی جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا ہے، بیان فرمایا یہاں۔ آگے ناظرین محترم سورہ طور شریف آتی ہے، یہ سورہ مکیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے جو ہے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا کہ وَالطور، کوہ طور کی قسم، وَکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے۔ تو اس طرح اللہ آلمائٹی نے جو اس میں 5 جو قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی 6 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد یہ فرمایا، جواب قسم کیا ہے ناظرین محترم؟ فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ اے بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو کر رہے گا۔ یہاں ناظرین محترم ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت میں ہم تبدیل ہو جائیں۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمارا ایک وقت آئے گا جب ہم نیکی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس توفیق نہیں ہوگی، اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا۔ پھر جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر تو بالکل سارا جو چیپٹر ہی ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم یہاں قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، قیامت کی جو کیفیات ہوں گی اس میں فرمایا جس دن آسمان سخت تھرتھراہٹ کے ساتھ لرزے گا، یعنی کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے لگیں گے۔ یہ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا سو تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، میری توحید کو جھٹلایا، میرے پیارے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ان کے لیے، وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اب انہیں جنت میں دوزخ میں فرمایا کہ الا نار جہنم دعا، پر انہیں دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لے جائیں گے، یعنی ان کو دھکے مار کر لے جائے گا۔ کہا جائے گا کہ تم جو ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کی آگ سے کا تجھے بتایا جاتا تھا اور جس سے تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، کنتم بہا تکذبون، اور وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یہاں اس کا یہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو ہے ان کی بشارتیں فرمائی ہیں کہ بے شک متقی لوگ بیشتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور خوش اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی ہیں یا کوشش کی ہے، اس کا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارتاً یہاں فرمایا ہے۔
تو یہاں ہمیں یہ غور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور محبت جو ہے وہ ایمار ایمان کا حصہ ہے، اور اس کو ہم کبھی بھی جو ہے نہیں اس کو چھوڑنے دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی کہ اے حبیب مکرم ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیجئے اور جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی اور فرمایا کہ آپ حسب معمول آپ اسی لگن میں اسی تسبیحات میری کبریائی کو بیان کرتے ہوئے لگے رہیں، میری حمد کو میری تعریف کو کرتے رہیں، یہی حسب معمول جاری رکھنا ہے۔ آپ نے ان کی باتوں سے مایوس نہیں ہونا، یہ بدبخت جو ہے اپنے کیے کا ان کو دینا پڑے گا، میں رب ذوالجلال ہوں، میں عدل قائم کروں گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ نجم شریف آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قسم روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زون میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترا۔ یہاں بزرگوں نے اس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہاں قسم ہے مجھے، یعنی کہ قسم ہے روشن ستارے کی، تو یہاں بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، بے شک تمہیں اپنی صحبت میں نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعہ معراج ہوا ہے، وہ جسمانی طور پر جو ہمارا ایمان ہے وہ جسمانی طور پر معراج ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں تجھے بتاتے ہیں، یہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ یہاں ناظرین محترم ایک یہ بھی نقطہ نظر آتا ہے کہ حدیث شریف کی جو حجیت ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر کتنا قریب ہوا انسان یہاں اس کو میجر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر جلوائے حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فیصلہ رہ گیا، انتہائے قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ یہ ہے مقام ابدیت آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے مقام عظمت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارے حبیب کا دل ان کے دل نے اس کے خلاف نہ جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی کہ جو کچھ بھی انہوں نے آنکھوں نے دیکھا ان کے دل نے قبول فرمایا، یعنی دل اور آنکھوں نے آپس میں مطابقت تھی۔ لہٰذا جو بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ میرے پیارے حبیب کا ادب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس طرح یکسوئی سے جھکے رہے اور ادب احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہاں کوئی بھی یعنی کہ ادھر ادھر نہیں ہو سکا، نہ ان کی آنکھ نہ ان کی دل جو ہے غائب یا غیر حاضر اس لحاظ سے توجہ کے لحاظ سے رہی ہے۔ اس کا یہ مختصر مفہوم ہے ناظرین محترم اس پورے پیسج کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کوشش کے والے سے کلام فرمایا ہے کہ انسان جو تم کوشش کرو گے وہی تجھے ملے گا، تمہاری کوشش جو ہے وہ رائے گاں نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تجھے اجر دیں گے، اللہ صلہ دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کوشش کرتے رہو اور تمہاری محنت کوشش جو ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گی، اللہ اس کا صلہ دے گا۔ اس طرح ناظرین محترم
ہم جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کا درس سننے کی، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری کوشش جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سننا اور اس سے محبت کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ قمر شریف آتی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں چاند کے دو جو ٹکڑے ہوئے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اقتربا الساعۃ وانشق القمر، وانشق القمر، یہاں قیامت قریب قیامت آ چکی ہے، آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کا ذکر فرمایا۔ تو لیکن فرمایا کہ یہ جو لوگ جٹلاتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے جب وقت آنے والا، جب وقت آئے گا تو پھر وہ پچھتائیں گے۔ فرمایا ان کے پاس پچھلی قوموں کی اگزامپلز ہیں، لیکن انہوں نے سے جو کچھ لوگ ہیں جو ان سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ پھر فرمایا قرآن مجید کا جو مقصد ہے کامل و دانائی حکمت ہے، قرآن مجید تو نصیحت کرتا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ تو آپ نہ میرے پیارے حبیب سے منہ پھیر لیں اور نہ ہی قرآن مجید سے منہ پھیر لیں، اگر پھیریں گے تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین محترم اسی سورہ میں انسانوں کو نصیحت دی گئی ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اور قرآن جو ہے آسان، یعنی قرآن آپ کے لیے آسان بیان کیا گیا ہے آپ کی سمجھ کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال بیان کیا ہے، پیش کیا، کہا ہے کہ اے بندو کیا تم کوئی ہے جو میری نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہے، کوئی ہے جو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر مجھے بھی یاد رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا، تاکہ آسان بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، تاکہ لوگ اس کے سمجھ سکیں۔ اسی طرح ناظرین محترم یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آتی ہے، ایک اس کی یہ جو آیت نمبر میں نے پڑھی ہے 17، اور دوسری مرتبہ پھر آیت نمبر 22 میں آتا ہے، یہ مضمون جو ہے اس طرح آتا ہے اس میں۔ اور تیسرا جو ٹائم ہے وہ 40، آیت نمبر 40 اس سورہ مبارکہ کی، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، یسر القرآن جو ہمارے بچے اس مدرسوں میں لوگ پڑھتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، وہ یہاں سے لفظ یا اس ٹائٹل کا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر جو عذاب وہ آئے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اسے نصیحت حاصل کرو۔ تو ناظرین محترم اگر ہمیں عربی زبان اگر نہیں کسی کو آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کا جو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ہو اپنی زبان میں، اردو میں۔ یہ درس قرآن جو ہو رہا ہے یہ تو تفسیر اردو میں ہو رہی ہے، یعنی خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اردو میں متراجم جو ہیں بہت سے ہیں، تراجم ہوئے ہیں، آپ ان سے پڑھیں، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ بنیادی طور پر جو قرآن مجید کے آپ دیکھیں گے میجارٹی آف جو ٹاپکس ہیں وہ اخلاقیات پر ہیں، انسانی کردار کی بہتری کے لیے ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، جو ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، محلے داروں کو تنگ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، دوسروں کو حقیر نہیں جاننا۔ یہ ساری جو باتیں یہ بار بار آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی نشانیوں میں یہ فرمایا ہے۔ عباد الرحمن کی مثال لے لیں، اس کے علاوہ رات کو جب پچھلے 26ویں پارے میں وہاں اصحاب رسول کی جو بات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کر رہے تھے، ان پیاروں کی نشانیاں وہ بھی یہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے وفادار تھے۔ اسی طرح یہ اخلاقیات میں انسان کو جو ہے وہ سبق مل جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کا ترجمہ بھی پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید کا جو میجارٹی جو ٹاپک ہے وہ مضمون جو ہے وہ سمجھ آئے گی، جو ہماری ضروریات کے لیے ضروری ہے روزمرہ کی زندگی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عربی نہیں سیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہ ایکسکیوز بنا لیں کہ ہمارے پاس عربی نہیں ہے، ہم عربی دان نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں، ہم لوگوں کی جو بنیادی زبان ہے وہ عربی تو نہیں ہے نا، ہم نے تو پڑھا مدرسوں میں جو کچھ پڑھا ہے یا کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے جو اس کا کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا جو
جن کی بنیادی زبان عربی ہے، یعنی کہ پیدائش سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے پڑھا اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت دنیا جو ڈیولپ ہو چکی ہے، لینگویجز بہت ڈیولپ ہو چکی ہیں، اور لینگویجز کی بحیثیت اسکل بھی امپورٹنس بڑھ چکی ہے. بطور خاص عربی جو ہے، اس میں جو مسلمان غیر مسلمان ہر قسم کے لوگ عربی زبان کو سیکھتے ہیں. لندن میں اب دیکھیں کتنے لوگوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں جو اس طرح کا ٹیوشن کرتے ہیں عربی. اس لیے کیوں کہ جتنے بھی دوسرے لوگ بھی ہیں وہ ہالیڈے پہ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، وہ عربی زبان کو اس لیے یوز کرتے ہیں. تو اس لیے عربی بھی سیکھنی چاہیے، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھیں. جو بھی آپ کسی بزرگ کا ترجمہ جانتے ہیں، ہمارے بہت سے جو ترجمہ تفسیر جو ہے تبیان القرآن ہے، تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کنز الایمان ہے، اور حضور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تفسیر ہے جو مختصر سی آف کنز الایمان. اس طرح اور بھی کتب ہیں جو ہے ان کا عرفان القرآن ہے اور برہان القرآن ہے، بہت سی کتب ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی ترجمے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین محترم سورہ الرحمن آتی ہے. یہ سورہ جو ہے یہ مکیہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی جو شان رحمانیت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ وہ الرحمن وہ ہے علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اسی رب ذوالجلال نے خالق انسان علمہ البیان، اسی نے کامل انسان کو پیدا فرمایا، اور اسی نے اس کو بیان کا طریقہ بھی یعنی کہ اس کو اسکل بھی دیا اور نعمت سے بھی نوازا ہے. یعنی اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ناظرین محترم اس پارہ میں قیامت کے دن کے حوال بیان کیے گئے ہیں کہ اس وقت جب ترازو ہے وہ قائم ہوگا، اور جو اچھے اور برے جو اعمال ہیں ان کو ناپا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کن کن نعمتوں سے جو ہے تم ٹھکراؤ گے، یعنی کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے. فرمایا کہ وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے، جس میں میوے ہیں، اور کھجوریں ہیں، اور اس میں بوسا والا اناج ہے، خوشبودار پھل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے گروہ انسان و جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آپ میری کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کر سکتے ہو یا کرو گے. مطلب یہ کہ اے بندے، اے انسان، تم جو ہے کسی چیز کا تم انکار نہیں کر سکتے، میری بے تہا نعمتیں ہیں، تم میرا شکر ادا کرو. فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی. ہم سب نے ناظرین محترم فوت ہو جانا ہے، ہم سب نے ختم ہو جانا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ رہے گی. وہ مالک کائنات پہلے تھا، ہے، رہے گا. ہم پہلے کہیں اور تھے، بس دنیا میں نہیں تھے، اب آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ ہے انسان کا عجیب حقیقت. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو قیامت کے دن جو اپنی قدرت رکھتے ان کو جو ہے نکالیں گے اللہ تعالیٰ، اور سب کو اپنا جو ہے حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہم آتے ہیں سورہ واقعہ میں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں بہت سے مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں جو مختلف مضامین کا جو مقصد ہے وہ انسان کو اعتصار قرآن مجید کا جو مقصد ہے انسان کو اس کی ایک طریقہ بتانا ہے کہ تم کیا کرو گے تو پھر تجھے کون سا ٹائٹل ملے گا، یعنی کہ نیکی پریزگار تو بن جاؤ گے، اللہ کے قرب والے ہو جائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص جو ہے انسانوں کے مومنین کے 3 طبقات، یعنی انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے. تو ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس طبقے سے میرا تعلق ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے انٹروڈکٹری پارٹ میں یہاں فرمایا کہ 3 جو ہے طبقات کا ذکر کیا، سابقین و اولین. یہ وہ لوگ ہیں جو
خصوصی انعامات ان کو ملی ہوئی ہیں۔ یہ بزرگوں نے یہاں اس کی تفسیر میں یہاں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سابقین و اولین، یہ لوگ جو ہے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کا ان پر خصوصی فضل ہوگا۔ اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، ان کا یہ بزرگوں نے یہاں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دائیں والے لوگ ہیں، اور اصحاب المیمنہ یعنی کہ دائیں والے لوگ ہیں، اور ان کے جو ہاتھ میں جو اعمال نامہ ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ لوگ، ان کی گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گے، لیکن نیکیاں ان کی زیادہ ہوں گی، تو اس لیے ان کے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بھی جنت میں جائیں گے اور یہ بھی جنتی لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والسابقون السابقون، یہاں اولئک المقربون، فرمایا تیسرے وہ طبقے کے وہ لوگ ہیں جو جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ساری سابقین اولین، اس کے بعد اصحاب الیمین، اور اس کے بعد جو ہے اصحاب المشأمہ، یعنی کہ یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم سابقین اولین میں سے ہیں، یا ہم اصحاب الیمین میں سے ہیں، یعنی کہ اصحاب المیمنہ میں سے ہیں، یا ہم اصحاب المشأمہ میں سے ہیں۔ میمنہ والے لوگ وہ ہوں گے جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور دائیں ہاتھ میں، اور جو مشأمہ میں ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ گویا کہ ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو وہ بھاگنے کی ادھر سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اسی پارہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کس طرح فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق کے یعنی کہ مختلف مراحل جو ہیں جس سے گزارا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آسمان سے بارش نکلا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ درختوں سے آگ کا پیدا ہونا، اس کا ذکر کیا۔ پھر الگ سے فرمایا کہ کھیتوں کا اگنا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس صورت میں موجود ہیں، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، بطور خاص مومنین کو چاہیے اس پر غور کریں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، سورہ الحدید شریف آتی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں، اور بڑی عزت والا اور حکمت والا رب کائنات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی چلاتا ہے، مارتا ہے، اور ہر چیز پر قادرت ہے، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا یہاں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن، اس سورہ میں قیامت کے دن کے حوال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ مومنین اور جو منافقین ہیں ان کا یہاں تقابل کیا گیا ہے، یہاں یعنی ان کا جو ہے کمپیریزن کیا گیا، ان دا سینس کہ ان کو کیا ملا ہے۔ فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مرد اور مومن عورتیں قیامت کے دن وہ ان نور جو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، یعنی جو ان کو نور ملا ہے، ان کا اجر جو ملا ہے، جس کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے دنیا میں وہ اچھے اعمال کرتے رہے، اب وہی اعمال یعنی وہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ اس نور کی روشنی جو ہے ان کے آگے اور ان کے دائیں جو ہے ہوگی۔ تو فرمایا ہے کہ آگے کی جو روشنی ہے اور حسن نیت کی بنا پر ہے، اور دائیں ہاتھ کی جو روشنی ہے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، تو وہ جو ہے روشنی میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جس جنت کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت بڑی کامیابی کے والے یہ کام ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کے بعد یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہاں ناظرین محترم اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس دن فرمایا کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہم بھی نظر، یعنی کہ ہماری طرف بھی اپنی تھوڑی سی نور ہمیں بھی شیئر کر دو، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ ناظرین محترم، یہ ہے نقطہ ہم سب کے لیے عبرت والا، کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے منافقین کہیں گے کہ آپ جو ہے مجھے بھی، ہمیں کچھ شیئر کرو۔ ان سے وہ کہیں گے ان سے کہ آپ جاؤ واپس دنیا میں، تو وہاں سے یہ نور کا اچھے عمل کرو، تو پھر وہاں سے یہ نور ملتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں تم نیک عمل کرو گے
آج قیامت کے دن وہ تیرے نیک اعمال جو ہیں وہ نور کی شکل میں تمہارے سامنے آئیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہاں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں واپس چلے جاؤ، تو آپ یو گو بیک۔ تو جب ان کو پتا ہے کہ واپس نہیں جا سکتے، یہ ایک تذلیل بھی ہے ان لوگوں کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ دوست تھے، ہمارے ساتھ جو تعلقات آپ کے ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ مکالمہ ہے ناظرین محترم، بہت پیارا مکالمہ سبق ہے اس میں۔ فرمایا ہے کہ وہ جب منافقین یہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے، ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی تھوڑی شفقت فرماؤ، ہمارے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں تھی، تعلق داریاں تھی، دوستی تھی۔ تو جو متقین وہ کہیں گے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ہمارے دوست تھے، تم مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہوئے تھے، ہم بچپن میں مدرسوں میں بھی اکٹھے جاتے تھے، لیکن بعد میں ہوا کیا کہ تم لوگوں نے دنیا کو فرمایا کہ فتن تم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ تربص تم، فرمایا تم نے فتنے میں ڈال دیا، تو تم اس پر تم یہ سمجھتے رہے کہ تجھے کوئی چیز جو ہے یہ بری عادتیں بری صحبت تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی، تم اسی میں رہ گئے ہو، اور اس گمان میں کہ تجھے یہ اٹریکٹ نہیں کرے گی، تجھے یہ گمراہ نہیں کر سکیں گے یہ صحبت، یہ برے کام۔ تم سمجھتے تھے کہ میں ٹیمپرری کر رہی ہوں یا راہ میں تبدیل ہو جاؤں گا، اسی طرح کرتے کرتے تم ایڈکٹڈ ہو گئے ہو۔ جب ان برے کاموں کے تم ایڈکٹڈ ہو گئے ہو، اب تم اس کے نشائی ہو گئے، اس کے بغیر تمہارا رہنا مشکل ہے، تمہاری زندگی مشکل ہے، تمہارا روزمرہ کا جو رہنا ہے وہ مشکل ہے، تمہاری خوشی ہر چیز اس صحبت میں اس برے کاموں میں رہ چکی ہے۔ فرمایا رب کائنات نے اب تم غرتکم الامانی، تمہیں دنیا کی یہ جو خواہشیں انہوں نے تجھے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، اب تجھے جو ہے تجھے نہیں بچایا جا سکتا۔ یہاں ناظرین محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے کہا کہ اٹس ٹرو، آپ نے قالوا بلا ولکنکم فتنتم، ہاں آپ ہمارے ساتھی تھے اس دنیا میں، لیکن آپ نے جو ہے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، برے کاموں میں ڈال دیا، برے لوگوں کی صحبت میں آپ چلے گئے، ڈرگز میں چلے گئے، شراب میں چلے گئے، گیمبلنگ میں چلے گئے، اور فساد میں چلے گئے، ریاکاری میں چلے گئے، منافقت میں چلے گئے، غیبت میں چلے گئے، چغلخوری میں چلے گئے، بدگمانی میں چلے گئے۔ اپنے آپ کو تم بڑا سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تبدیل ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا۔ فرمایا رب کائنات نے یہاں اللہ کے پیارے ان کو جواب دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام یہاں پر بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیارے ان کو جواب دیں گے، یہ وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ رب ذوالجلال کا یہ عدل و انصاف ہے۔ یہاں آج وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نہیں تجھے مل سکتی، کیونکہ جب وقت تھا اس وقت تم نے بغاوت کی تھی، تم کہتے تھے کہ جوانی کی مستی سے let me live for a while, let me live life to the max. No, you used to enjoy drugs then, you used to enjoy the company of evil people, you used to doubt the legality of the Deen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you used to doubt the validity of the Quran al-Kareem, whether it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala or not. You came to that point as a result of your addiction. آج وہ نہیں مل سکتا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن پیاروں کے آگے بھی نور ہوگا، جن کے دائیں جانب میں بھی نور ہوگا۔ ہاں، سورہ حدید شریف کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن مجید کا اس میں مضمون ملتا ہے، جس کو سورہ الحدید کا مطالعہ یہ پورا مضمون سمجھ آج گیا، گویا کہ اس نے قرآن مجید کا پورا مضمون سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید کا پورا مضمون یہی ہے کہ میرے پیاروں کا ادب کرو، انبیاء مرسلین کا، میرے پیارے رسول کا ادب کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی توحید کا بیان کرو، اللہ کے پیارے رسول کی رسالت کا بیان کرو، اور اپنی زندگیوں کو انسان مرتضی بنا کر گزارو۔ جب اس طرح کرو گے تو قیامت کے دن نور تجھے آگے بھی آئے گا تمہارے، اور تمہارے دائیں جانب بھی آئے گا، اور فرشتے تجھے سلام کریں گے۔ جنت میں جنتی جو گیٹ کیپر ہوں گے، جنت والے، وہ بھی تجھے سلام دے کر بلائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے ناظرین محترم
اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی آپ اتنی قدر کر سکیں۔ اگر دنیا میں تم نے اچھے عمل کرنے ہیں تو آج وقت ہے تم چینج ہو جاؤ، انسان تم اپنے آپ کو تبدیل کر لو، تاکہ کل وقت نہیں رہے گا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے، اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، جدوجہد کی، ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کے دن مومنوں کو جو نور دیا گیا اس کا میں نے بھی بتایا ہے۔ پھر لوہے کے حوالے سے لوہے کے فوائد ہیں، یعنی میٹل، اسے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، اس کے دوسرے منافع جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر انسان کو یہ تعین کرنا ہے کیا میں سابقین اولین میں ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا میں اصحاب مشہمہ میں ہونا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کوئی جو ہے اصحاب مشہمہ میں نہیں ہونا چاہتا، کیوں کہ وہ لوگ ہیں، وہ بائیں بازو والے، جن کے بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ہم اصحاب الیمین ہوں یا یہ سابقون میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج بھی بزرگوں نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سابقون جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، وہ تو پہلے وقت گزر چکا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ ہر جو بھی نیکی کا کام کرنے میں اول درجہ رکھتا ہے، یعنی پہلے کرتا ہے، جو زیادہ کرتا ہے نیکی، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنا مقام حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنا قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بندے کو کس مقام تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک وقت تک لوگ وہ سابقون ہو سکتے ہیں، نہیں، ایک جنرلائز پرنسپل بھی ہے کہ لوگوں سبقت لے جانے والے، جو دین میں احسن طریقے پر چلنے والے، جو احسان والے ہیں، درجہ احسان کی عبادت کرتے ہیں، درجہ احسان کے درجے پر نیک اعمال کرتے ہیں، درجہ احسان پر ان کا اخلاق ہے، درجہ احسان پر ان کا ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، درجہ احسان پر ان کے نیبرز کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، اسی طرح وہ ہر کام جو ہے درجہ احسان پر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سابقون میں سے ہیں، یہ اللہ کے پیارے، یہ سبقت لے جانے والے، یعنی یہ دوسروں سے سبقت۔ اصحاب یمین بھی نیکوکار ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے۔ جو سابقون ہیں ان کے والے سے بزرگوں نے یہاں تشریف فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے، اللہ کی شان ہے، یہ بے حساب جو ہے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نوز بیسٹ، آمین۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہنچتا ہے، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت ہیں۔ جو کچھ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگر زبان میں دوران گفتگو کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے۔ جو ہم نے جان بوجھ کر نہیں کہے، اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی سچ ہے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اسے جو ہمیں توفیق تھی اس کے تحت ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ اسباق جو ہے، کچھ لیسنز پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کا بننا قبول فرمائے، اور ہمارے علم میں، ہماری فہم میں، ہماری سوچ میں مزید وسعتیں، مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، جو پیارے جنت میں جائیں گے تو ان کے آگے نور جو ہے ہوگا اور دائیں جانب بھی نور ہوگا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔